1 घंटे बाद वो लोग हम्माद की गाड़ी में ड्राइवर के साथ मैरिज हॉल पहुंची थी, जहां सब लोगों ने उनका इस्तकबाल मूवी कैमरा और डिजिटल कैमरा की फ्लैश लाइट्स और फूलों के साथ किया था। और इन्हीं लोगों में एक तैमूर हैदर भी था, जो मावरा मुर्तज़ा के लिए अपना दिल फर्श राह किए बैठा था और आफाक यज़दानी से भी ज़्यादा बेचैन था कि फ़ारा कब आएगी और मावरा को कब देख सकेगा। और जैसे ही वो फ़ारा के साथ गाड़ी से उतरी, तैमूर हैदर का दिल एक ही जस्त में मावरा मुर्तज़ा के लिए रेड कारपेट की तरह बिछ गया था और वो सहज सहज कदम उठाती उसकी जान तक आ गई थी। जिंक और ब्लू कलर की कम्बिनेशन की लंबी शर्ट और चूड़ीदार पजामे में मलबूस मावरा मुर्तज़ा कैमरे की तेज़ लाइट्स में और ज़्यादा धमक रही थी। उसके स्याह सिल्की बाल और जिंक कलर के आवेज़े कई लोगों को मुतवज्जा होने पर मजबूर कर गए थे, लेकिन तैमूर हैदर की धड़कनें उसकी दूधिया कलाइयों में पहने फूलों के गजरों में उलझ उलझ गई थी और नजरें थी कि हटाए नहीं हट रही थी। जबकि मावरा सबकी नज़रों से बेनियाज बड़े इत्माद से चलती फ़ारा को सहारा दिए स्टेज की तरफ बढ़ गई, जहां आफाक यज़दानी वाइट शलवार कुर्ता में मलबूस गले में सुर्ख रंग का दुपट्टा डाले पहले से फ़ारा का मुंतज़िर खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम, आफाक ने इस्लाम में पहल की थी। वालेकुम अस्सलाम, शगना दी रात मुबारक। मावरा ने उसके सलाम का जवाब देते हुए उसे मुबारकबाद दे डाली थी और फ़ारा इस मुबारकबाद को सुनकर सर झुका गई। खैर मुबारक मिस मावरा, कैसी हैं आप? आफाक की मुलाकात पहली बार हुई थी, लेकिन फिर भी पहली नज़र में ही पहचान गया था। ओह, यानी गायबाना तारुफ इधर भी है। मावरा को दिलचस्प हैरत का सामना हुआ था। एक तारुफ ना देखिए, बल्कि ये देखिए कि हम दोनों एक ही दिल के मकीन हैं और एक ही इंसान के चाहे गए लोग हैं। हम ही एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे तो और कौन पहचानेगा? आफाक काफ़ी खुशगवारी से बोला। मावरा ने इसे सताइशी नज़रों से देखा। बात तो बहुत उम्दा कही आपने, गौर करना पड़ेगा। मावरा मुस्कुराई। ज़रूर, क्यों नहीं, लेकिन ज़रा बैठकर और ज़रा इत्मीनान के साथ। आफाक ने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। नो थैंक्स, हम इस वक्त किसी डिनर या किसी दावत पर नहीं आए कि इत्मीनान से बैठकर किसी बात या किसी मसले पर गौर करें, बल्कि हम लोग इस वक्त आपकी शादी के फंक्शन में मौजूद हैं। इसलिए अब इस मसले पर गौर हो सकता है कि आपको तेल कैसे लगाएं और मेहंदी कैसे लगाई जाए। सो प्लीज़ मैं चलती हूँ और आप दोनों तशरीफ़ रखें। ये वक्त आप दोनों के गौर व फिक्र करने का वक्त है। मावरा ने कहते हुए फ़ारा को दोनों हाथों से थामकर सोफे पर बिठा दिया और आफाक को भी बैठने का इशारा किया। थैंक यू। आफाक मुस्कुराया। यू वेलकम। जवाबन वो भी मुस्कुराती हुई स्टेज से उतर गई। उसका रुख स्टेज की बाईं तरफ था, जिनमें से वो एक मेज़ का इंतखाब करते हुए बड़े पुरसकून अंदाज से बैठ गई थी। इतने में ही लॉन के सामने वाले हिस्से में फ़ारा के बहन भाइयों का और सब कज़न्स का डांस और शादी के हवाले से भंगड़ा टाइप म्यूज़िक भी शुरू हो गया था। उन्हें देखते हुए मावरा भी सबकी तरह आहिस्ता आहिस्ता तालियां बजाने लगी थी और यूं ही तालियां बजाते हुए उसकी नज़र अपने दाएं बाएं उठी और वो तैमूर हैदर को अपनी सिम देखते पाकर अंदर से खोल उठी थी। लेकिन फिर भी अपने चेहरे से कुछ भी जाहिर किए बगैर उसने बहुत ही गैर महसूस अंदाज में अपनी नज़रों का जाविया बदल लिया और दोबारा से बाकी सब की तरफ मतवज्जा हो गई। अरे मावरा बेटा, यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम भी आओ ना, बाकी सब की तरह इंजॉय करो। फ़ारा की वालदा मुनज़्ज़ा रहीम मावरा को यूं सबसे अलग थलग और अकेले बैठे देखकर फ़ौरन करीब आईं। ओ आई एम सॉरी आंटी, मैं इस हल्ले गुल्ले की आदी नहीं हूँ। मैं यहाँ अकेली बैठकर भी इंजॉय कर रही हूँ। डोंट वरी, आप मेरी तरफ से रिलैक्स रहें प्लीज़। मावरा मुनज़्ज़ा रहीम को देखकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। अरे बेटा, फ़ारा ने सुबह ही मुझसे कह दिया था कि मैं पूरी शादी में किसी और का ख्याल रखूँ या ना रखूँ, लेकिन मावरा का ख्याल ज़रूर रखूँ, क्योंकि तुम्हारी यहाँ किसी से भी जान पहचान जो नहीं है, इसलिए मैं सबको छोड़कर सिर्फ तुम्हारे पास आई हूँ। मुनज़्ज़ा रहीम मुस्कुराते हुए बता रही थी। नहीं आंटी, आप प्लीज़ परेशान ना हो, मैं इजी हूँ, उसने जवाब दिया। वो मुतमईन होकर पलट गई। मावरा मुस्कुराते हुए पलटी थी कि करीब आते तैमूर के कंधे से टकराते टकराते बची। ओ सॉरी। तैमूर उसके ज़रा से टकराने पर ही अंदर से सटपटा गया। इट्स ओके। मावरा इतने से तसादुम पे आम लड़कियों की तरह बिफरने वाली नहीं थी। हेलो, कैसी हैं आप? तैमूर तो बात करने का बहाना चाह रहा था। फ़ाइन। वो अपने संजीदा मूड में आ चुकी थी। कितनी फ़ाइन? तैमूर मुस्कुराया। जितनी पहली मुलाकात में थी उसका अंदाज़ लापरवाह था, लेकिन मुझे तो पहली मुलाकात से ज़्यादा फ़ाइन लग रही हैं। तैमूर ने उसे नरम निगाहों से जांचा। सिर्फ पहनावे की वजह से, है ना? मावरा ने अपने ड्रेस को एक नज़र देखा और इस्तेहज़िया अंदाज में पूछा। पहनावा भी तो इंसान की ज़ात का तर्जुमान होता है, उसके मूड की अक्कासी करता है, और आपका पहनावा तो इस वक्त यही कह रहा है कि आप बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे मूड में हैं, इसलिए।
تیمور نے کہتے کہتے بات درمیان میں ہی ادھوری چھوڑ دی تھی، اس لیے ماورا نے تیمور کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس لیے کوئی بھی اچھی بات کی جا سکتی ہے۔ تیمور نے اپنا ادھورا جملہ مکمل کیا تھا۔ کر سکتے ہیں، لیکن ایک لمٹ کے اندر، کیونکہ لمٹ کراس کرنے والے لوگ مجھے سخت ناپسند ہیں۔ ماورا نے 2 سیکنڈ سوچنے کے بعد اسے اجازت دے دی تھی، مگر ساتھ ہی اسے یہ بھی جتا دیا تھا کہ وہ اپنی حد میں رہے۔ یعنی آپ کو لمٹ میں رہ کر بات کرنے والے لوگ پسند ہیں؟ تیمور نے اگلی کڑی ملائی۔ کہہ سکتے ہیں۔ ماورا کی لاپرواہی ہنوز تھی۔ اوکے، اب تو میں پوری کوشش کروں گا کہ لمٹ میں رہ کر ہی بات کروں، تیمور بے ساختگی میں کہہ گیا تھا، لیکن ماورا نے اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے ذرا ٹھٹک کر اس کے چہرے کی سمت دیکھا تھا، اور اس بار وہ اس کے سامنے نظروں کا زاویہ بدل گیا تھا۔ کافی اچھے لگ رہے ہیں آپ، ماورا نے اسے سر تپا دیکھتے ہوئے وہ کہہ دیا تھا جو تیمور کبھی بھولے سے بھی اس سے امید نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے یکدم رخ موڑ کر ماورا کی طرف دیکھا تھا، مگر ہنسی بے یقین نظروں سے۔ سوری، میں نے سنا نہیں، کیا کہا آپ نے؟ اس نے دوبارہ سننا چاہا تھا۔ کہا تو کچھ نہیں، آپ کی تعریف کی ہے بس۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ اور میں اس تعریف کو کیا سمجھوں؟ تیمور کی نظریں ماورا کے چہرے کی سمت اٹھتے ہوئے بھی 100 بار لرزتی تھیں، کانپتی تھی، احتیاط کرتی تھیں۔ تعریف اور کیا؟ ماورا نے اسے خوش بھی کیا تھا اور اسے خوش ہونے بھی نہیں دیا تھا۔ محض تعریف یا کچھ اور بھی؟ تیمور جان بوجھ کر اور ہی چکروں میں پڑنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا نا مسٹر تیمور حیدر، لمٹ کراس کرنے والے لوگ مجھے سخت ناپسند ہیں۔ ماورا نے اسے فوراً ہی کچھ دیر پہلے والی بات یاد دلا دی تھی، لیکن تیمور بیچارہ کیا کرتا، کتنی پابندیاں لگاتا خود پر، اور کتنے صبر سے کام لیتا۔ لیکن آپ یہ نہیں جانتی مس ماورا مرتضیٰ کہ دل حد میں نہیں رہتے اور نہ ہی رہنے دیتے ہیں۔ تیمور نے ایک گہری سانس خارج کی تھی۔ اس بات کا مطلب واضح کریں گے پلیز؟ ماورا کا لہجہ تیکھا ہوا۔ کروں گا، ضرور کروں گا، مگر کبھی فرصت میں، ابھی وقت مناسب نہیں۔ تیمور نے نفی میں گردن ہلائی تھی اور ماورا لب بینچ کر رہ گئی۔ آپ جانتے ہیں وقت کبھی بھی مناسب نہیں ہوتا، اسے اپنے لیے خود مناسب کرنا پڑتا ہے، اور میں انہی لوگوں میں سے ہوں جو وقت کو اپنے لیے خود مناسب کرتے ہیں، اور وقت بھی انہی کے حق میں ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ویل ڈن بیٹا جی، ویل ڈن۔ ایسے خیالات بس کوئی کوئی ہی رکھتا ہے، اور جو رکھتا ہے وہی مقدر کا سکندر بھی کہلاتا ہے۔ رضا حیدر قریب آتے ہوئے ماورا کی بات سن چکے تھے، اس لیے انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے اس کو سراہا تھا اور اس کے سامنے تیمور کے برابر ہی آ کھڑے ہوئے تھے، اور ماورا ذرا سی الجھی ہوئی نظروں سے دیکھنے کے بعد فوراً ہی ان کی شناخت بھی کر بیٹھی تھی، اور رضا حیدر بھی۔ اس نے بے حد آہستگی سے لبوں کو جنبش دی تھی اور وہ چونک گیا تھا، جبکہ رضا حیدر مسکرا رہے تھے۔ ارے، آپ جانتی ہیں ابا کو؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ ان کو کون نہیں جانتا، ملک کے مشہور ترین بزنس مین ہیں آخر۔ ماورا خود ہی بات کو سنبھال گئی تھی اور کسی کو احساس بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ بات تو ہے، بزنس مین تو یہ کمال کے ہیں، تیمور نے ہاتھ سے فخریہ انداز میں کہا تھا۔ کافی اچھی طرح جانتی ہوں، شاید اسی لیے تو میرے آئیڈیل بھی ہیں۔ ماورا بھی بہت ناپ تول کر بول رہی تھی۔ تھینک یو بیٹا، لیکن آپ کا تعارف حاصل نہیں ہوا ابھی تک، اور میں آپ کو پہچاننے کی کوشش میں ہوں، کیونکہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھ رکھا ہے۔ رضا حیدر سچ مچ ماورا کو پہلی نظر دیکھ کر ہی سوچ میں پڑ گئے تھے کہ اسے پہلے کہاں دیکھا ہے، اور وہ ہے کون، اور تیمور ان کی اس کشمکش پر مسکرا دیا۔ تھوڑا سا سوچیں تو آپ فوراً پہچان جائیں گے۔ تیمور نے انہیں اپنی طرف سے ایک اشارہ دینے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ پہچان بہت پیچیدہ تھی۔ نہیں، یہ مجھے کبھی نہیں پہچانیں گے، کیونکہ یہ مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ البتہ یہ بات اور ہے کہ میں انہیں کئی بار دیکھ چکی ہوں۔ ارے چھوڑو بیٹا، کیوں الجھا رہے ہو؟ جلدی سے تعارف کرواؤ ورنہ کوئی اور آ ٹکرائے گا۔ رضا حیدر نے خفکی سے تیمور کو متوجہ کیا تھا اور وہ ہنس پڑا تھا۔ اوکے، تو ان سے ملے، یہ ہیں فارا کی بیسٹ فرینڈ مس ماورا مرتضیٰ، وہ ماورا مرتضیٰ جن کا میں نے چند روز پہلے آپ سے ذکر بھی کیا تھا۔ تیمور نے تو بڑی خوشی خوشی تعارف کروایا تھا، مگر رضا حیدر کی اسماتوں میں تو جیسے کسی نے کوئی پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا تھا، اور ان کے کانوں سے دھواں نکل گیا تھا۔ ماورا مرتضیٰ، انہوں نے زیر لب دہرایا۔ جی ماورا مرتضیٰ، میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ آپ فیصل آباد گئے تو آپ سے ملواؤں گا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ وہی ماورا مرتضیٰ ہے جن سے میں آپ کو ملوانا چاہ رہا تھا۔ تیمور نے تعارف کروانے کے ساتھ ساتھ انہیں حوالہ بھی دیا تھا تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، مگر وہ اس کی بات پر غور کیا کرتے، ان کے تو اپنے ہی حواس اڑے ہوئے تھے۔ بابا، کس سوچ میں پڑ گئے ہیں آپ؟ خیریت؟
تیمور نے ان کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر بے ساختہ انہیں متوجہ کیا۔ نہیں، کچھ نہیں بیٹا، میں تو بس اسی سوچ میں ہوں کہ انہیں پہلے کہاں دیکھا ہے۔ رضا حیدر بمشکل بات بدلتے ہوئے اپنے اڑے بکھرے سے تاثرات کنٹرول کر پائے تھے۔ ہو سکتا ہے آپ نے مجھے پہلے کہیں بھی نہ دیکھا ہو، لیکن آپ کو میری شکل کسی سے ملتی جلتی لگ رہی ہو۔ ماورا رضا حیدر کو خود ہی وہ سارے نکتے سمجھا رہی تھی جو رضا حیدر کے ذہن سے بھی نہیں گزرے تھے، اور رضا حیدر نے ایک بار پھر چونک کر ماورا کی سمت دیکھا تھا۔ میں سمجھا نہیں بیٹا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ رضا حیدر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ حالانکہ سمجھدار تو بہت ہیں آپ۔ ماورا کا انداز کچھ عجیب سا ہو رہا تھا، لیکن اس نے فوراً ہی خود کو کنٹرول کر لیا تھا۔ لیکن کبھی کبھی سمجھداری بھی الجھن میں پڑ جاتی ہے، ذہن بھی ساتھ دینے سے انکار کر دیتا ہے، اور شاید میرے ساتھ بھی اس وقت یہی کچھ ہو رہا ہے۔ رضا حیدر نے سر جھٹکتے ہوئے اپنے ذہن پر سوار الجھن کو بھی جھٹکنے کی کوشش کی تھی، مگر یہ الجھن اتنی چھوٹی یا اتنی بے ضرر بھی نہیں تھی کہ وہ یوں اتنی آسانی سے جھٹک کر ذہن کو آزاد کر لیتے۔ اینی وے، آپ اس مسئلے کو چھوڑیں اور یہ بتائیں کہ آپ آج کل کیا کر رہے ہیں، آپ کا بزنس کیسا جا رہا ہے؟ ماورا نے تیمور کو چھوڑ کر رضا حیدر میں دلچسپی ظاہر کی تھی، اور تیمور اس کے اس انداز پر بے ساختہ اتنی ہی دلچسپی سے مسکرایا۔ میرا خیال ہے آپ لوگ باتیں کریں، اب مجھے یہاں سے چلنا چاہیے۔ تیمور نے ان دونوں کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا، لیکن ذرا خفگی سے۔ خیال تو بہت اچھا ہے، لیکن آپ اس پر عمل بھی کریں تو۔ ماورا نے کندھے اچکائے تھے، اور تیمور اس کی طرف سے ایسی لاپرواہی اور بے نیازی پا کر اندر سے تو جیسے تڑپ گیا تھا کہ وہ محض اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترس رہا تھا، اور وہ تھی کہ اسے وہاں سے ہٹانے کے در پر تھی۔ ریلی، چلا جاؤں یہاں سے؟ اس نے دہرا کے اور اپنی بات پر زور دے کر پوچھا۔ ارے نہیں بیٹا، تم کیوں جاؤ گے یہاں سے؟ تم یہیں رہو، باتیں کرو۔ مجھے اپنے دوست قیام سے بھی ملنا ہے، وہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ پہنچ ہی چکا ہے۔ رضا حیدر تیمور کا کندھا تھپکتے ہوئے ماورا کو ایک بار پھر سر تپا الجھی ہوئی اور کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر رہ گئے تھے، کیونکہ کوئی بھی سلجھی ہوئی ڈوری ہاتھ نہیں آئی تھی۔ لیکن سر، آپ اتنی جلدی جا رہے ہیں، مجھے تو آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ماورا چاہ کر بھی رضا حیدر کو انکل نہیں کہہ سکی تھی، اس لیے اس نے انہیں سر کہہ کر مخاطب کر لیا تھا۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، ابھی مجھے کسی اور سے بھی ملنا ہے۔ رضا حیدر نرمی سے کہتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئے تھے، اور تیمور باپ کے وہاں سے جاتے ہی پرسکون ہونے کے لیے گہری سانس کھینچ کے رہ گیا تھا۔ تو اب کیا خیال ہے آپ کا؟ چلا جاؤں یا تھوڑی دیر کمپنی دیں گی ابھی؟ اس نے گلا کھنگار کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ آپ کے بابا میں اور آپ میں بہت فرق ہے مسٹر تیمور حیدر۔ میں آپ کو نہیں، آپ کے بابا کو کمپنی دے رہی تھی، اب وہ چلے گئے ہیں تو… ماورا نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ تو کیا ہوا، میں بھی تو انہی کا بیٹا ہوں نا، تیمور نے فخر سے کہا۔ جانتی ہوں، آپ انہی کے بیٹے ہیں، اسی لیے تو کمپنی نہیں دے رہی۔ ماورا بڑی سے بڑی بات بھی بڑے نڈر انداز میں کہہ جاتی تھی۔ اف مس ماورا، آپ تو سچ مچ الجھا کے رکھ دیتی ہیں، تیمور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ وہم ہو گیا ہے آپ لوگوں کو، اور کچھ نہیں۔ ماورا نے گردن موڑ کر سٹیج کی طرف دیکھا۔ تو آپ ہمارا وہم دور کر دیں، اس نے آسان حل بتایا۔ جو لوگ خود الجھ رہے ہوں انہیں میں کیا الجھاؤں گی بھلا؟ وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اوکے، ان الجھی باتوں سے نکلتے ہیں اور ایک سیدھی سی اور سلجھی ہوئی بات کرتے ہیں۔ تیمور نے اپنے مطلب کی بات کی طرف آنا چاہا تھا۔ کہیے، میں سن رہی ہوں۔ اس کا اطمینان اور اعتماد ایک سیکنڈ کے لیے بھی غائب نہیں ہوتا تھا، اور سامنے والا ہچکچا کے رہ جاتا تھا۔ میں آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا چاہتا ہوں۔ تیمور کے لیے اتنی سی بات کہنا بھی محال ہو رہا تھا، کیونکہ اس نے آج تک کبھی کسی لڑکی کے ساتھ اس لحاظ سے بات نہیں کی تھی۔ بس جس سے بھی گفتگو ہوتی تھی بزنس کے سلسلے میں ہی ہوتی تھی، اور ادھر ماورا تھی جو اس کے منہ سے کانٹیکٹ میں رہنے کی بات سن کر ضبط کا گھونٹ پی کر رہ گئی تھی، اور اس کا دل چاہا تھا کہ وہ فوراً سے بھی پیشتر اسے انکار کر دے، صاف انکار، مگر نہ جانے اسے کیا ہوا تھا کہ وہ اپنا انکار نو کے زبان تک لا کر بھی رک گئی تھی، اور اپنا ہاتھ تیمور کے سامنے کر دیا، جس کا مطلب وہ فوراً ہی سمجھ گیا تھا، اور اس نے ماورا کے پھولوں کے گجروں سے سجے ہاتھ پر اپنا چمکتا دھمکتا موبائل رکھ دیا تھا، جس کے ڈائل پیڈ کو شو کرتے ہوئے ماورا نے اپنا نمبر ڈائل کیا اور موبائل دوبارہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ تھینک یو مس ماورا، تھینک یو ویری مچ۔ تیمور کو یوں لگ رہا تھا جیسے ماورا نے اسے اپنا نمبر نہیں دیا بلکہ حفت اقلیم کی کوئی دولت دے دی ہے، اور وہ کھڑے کھڑے امیر ترین ہو گیا تھا۔ یو ویلکم، ماورا آہستگی سے کہتی فارا کی بہن ہمنا کی طرف بڑھ گئی تھی، جو 2 روز پہلے ہی فارا کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے شارجہ سے آئی تھی۔ اور تھینک گاڈ، کچھ تو حاصل ہوا۔
تیمور نے شکر ادا کیا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب جو بھی مسئلہ ہوگا وہ اس فون کے ذریعے ہی حل ہوگا۔ ارے ماورا، تم یہاں کھڑی ہو، ادھر فارا تمہارا پوچھ رہی ہے۔ تیل اور مہندی کی رسم شروع ہو چکی ہے، اب تمہاری باری ہے اور وہ انتظار کر رہی ہے تمہارا۔ ہمنا نے اسٹیج کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اوکے چلیے، ماورا نے قدم آگے بڑھا دیے۔ ارے تیمور بھائی، آپ بھی آ جائیے نا، یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ ہمنا نے ماورا کے ساتھ آگے بڑھتے بڑھتے ذرا رک کر تیمور کو بھی ساتھ ہی بلا لیا تھا، اور اتفاقاً ایسا ہوا کہ آفاق کے ساتھ تیمور آ پہنچا تھا اور فارا کے ساتھ ماورا بیٹھ گئی تھی، اور ایک ساتھ کئی فلیش چمک اٹھے تھے جنہوں نے یہ ایک یادگار اور نادر و نیاب سین اپنی آنکھ میں مقیم کر لیا تھا۔ کیا بات ہے، میرے کزن صاحب تمہارے پلو سے بندھے نظر آ رہے ہیں، خیر تو ہے؟ جیسے ہی ماورا نے ذرا سا تیل اس کے بالوں میں لگانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، فارا نے ساتھ ہی ایک مشکوک سا سوال بھی داغ دیا تھا، لیکن ذرا سرگوشی میں۔ یہ سوال تم اپنے کزن صاحب سے ہی کرتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ ماورا اس کے سوال کا کوئی بھی نوٹس لیے بغیر اس کے بالوں میں تیل لگانے کے بعد اس کی ہتھیلی پہ مہندی لگانے لگی تھی۔ ذرا فرصت ملنے دو، ان سے بھی کر لوں گی، لیکن تم تو کچھ بتاؤ، بات کیا ہے؟ فارا کو مایوں کی دلہن بنے ہوئے بھی چین نہیں آ رہا تھا، اسے ماورا اور تیمور کے حوالے سے خود بد لگ گئی تھی۔ مجھ سے کانٹیکٹ میں رہنا چاہتے ہیں تمہارے کزن صاحب۔ ماورا کو بھلا کیا ڈر، کیا لحاظ تھا، اس نے بلا جھجک صاف بات کہہ دی تھی۔ ارے سچ؟ فارا یکدم خوشی سے چیخ اٹھی تھی، اور آفاق اور تیمور کے ساتھ ساتھ کئی اور لوگ بھی گھبرا کے متوجہ ہوئے تھے۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ آفاق پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ سوری، اٹس آل رائٹ۔ فارا اپنی جذباتیت پر ہلچل ہو کے رہ گئی۔ لیکن کچھ تو ایسا ہوا ہے نا جس پر تم نے اتنی خطرناک چیخ دے ماری ہے؟ آفاق حیرت اور تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ بس وہ میں کسی بات پر ایکسائٹڈ ہو گئی تھی، اس لیے، فارا نے اب کی بار کافی آہستگی سے بتایا تھا۔ تو گویا بات خاصی اہم ہے۔ آفاق نے فارا اور ماورا دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تھا، اور ماورا کی نظریں بے ساختہ تیمور کی سمت اٹھی تھیں، وہ بھی ان دونوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں یار، بات تو بڑے پوائنٹ کی ہے۔ آخر ایسی بھی کیا بات ہوئی ہے کہ اسٹیج پر بیٹھی دلہن بھی مارے ایکسائٹمنٹ کے چیخنے پر مجبور ہو گئی ہے، اور اس کا یہ سین اور یہ ایکسائٹمنٹ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی شادی کی مووی میں محفوظ ہو گئے ہیں۔ تیمور نے بھی اس دلچسپ مسئلے میں مداخلت کرتے ہوئے فارا کا دھیان اس بات کی طرف لایا تھا جن کا دھیان ان تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں آیا تھا، اور اب تینوں ہی چونک گئے تھے۔ او مائی گاڈ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ فارا نے بے ساختہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، اور آفاق کا دل چاہا تھا کہ وہ اپنا سر پیٹ ڈالے، وہ بوکھلاہٹ میں حرکتیں ہی ایسی کر رہی تھی، اور تیمور ایک جاندار کہکا لگاتے ہوئے اسٹیج سے اتر گیا تھا۔ پاگل، میک اپ خراب کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ ماورا جھنجھلائی۔ یار، تمہارے بارے میں سوچ کر مجھے بہت ایکسائٹمنٹ ہونے لگی ہے، کاش جیسا میں سوچ رہی ہوں ویسا ہی ہو جائے۔ فارا نے اسٹیج پر آفاق کے پہلو میں بیٹھ کر بھی ماورا کے حوالے سے نہ جانے کتنے خواب سجا ڈالے تھے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اینی وے، مجھے اب اجازت دو، مجھے جانا چاہیے، رات کافی ہو چکی ہے۔ آپ لوگوں کا یہ فنکشن تو ابھی لیٹ نائٹ تک چلے گا۔ ماورا نے فارا کو مہندی اور تیل لگانے کے فوراً بعد ہی جانے کی اجازت چاہی تھی، لیکن ماورا، ابھی سب مہمانوں نے کھانا بھی کھانا ہے، پلیز تم کھانا تو کھا کر جاؤ نا، بس تھوڑی ہی دیر ہے۔ فارا نے اسے روکنا چاہا۔ سوری یار، تب تک میں لیٹ ہو جاؤں گی، اور امی کا تو تمہیں آلریڈی پتہ ہی ہے کہ وہ کتنا پریشان ہو جاتی ہیں۔ ماورا کے پاس امی کے نام کا ایک ایسا پوائنٹ ہوتا تھا کہ جہاں پر آ کر فارا بھی اصرار کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے تمام ہتھیار ڈال دیتی تھی۔ اوکے، میں تیمور بھائی سے کہتی ہوں وہ تمہیں ڈراپ کر دیتے ہیں۔ فارا کے ذہن میں فوراً ہی تیمور کا خیال آیا تھا۔ فارا، اس نے یکدم اسے روکنا چاہا، مگر تب تک وہ تیمور کو پکار چکی تھی۔ پلیز ماورا کو ڈراپ کر دیں۔ فارا کے مسکراتے ہوئے انداز پر تیمور بھی اس کی چال سمجھ گیا تھا۔ سوری، میں ڈرائیور کے ساتھ جاؤں گی، ماورا دو ٹوک انداز میں کہہ کر اسٹیج سے اتر گئی تھی، اور پیچھے وہ لوگ دیکھتے رہ گئے تھے، جبکہ تیمور کو کافی سبکی محسوس ہوئی تھی، لیکن پھر بھی برداشت کر گیا تھا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں ماورا مرتضیٰ تھی، سرتپا اس کی تمنا، سرتپا اس کی خواہش۔ تیمور بھائی، فارا نے کچھ کہنا چاہا، لیکن تیمور کی سبکی وہ بھی محسوس کر چکی تھی۔ اٹس اوکے، پلیز ریلیکس۔ اس نے فارا کو پرسکون رہنے کے لیے تسلی دی تھی اور خود پیچھے ہٹ گیا تھا، جبکہ منزہ رحیم کے کہنے پر ماورا ڈرائیور کے ساتھ میرج ہال کا احاطہ عبور کر گئی تھی۔ اتنی بے اعتباری کی وجہ؟ وہ کپڑے وغیرہ چینج کر کے ابھی اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ اس کے سیل فون پر ایک اجنبی نمبر سے شکوہ کی نہ میسج پہنچا تھا،
اور وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں بھی جان گئی تھی کہ یہ نمبر کس کا ہے اور یہ شکوہ کیوں آیا ہے، کیونکہ اعتبار کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس نے میسج لکھا اور سینڈ کر دیا تھا۔ وجہ تو نمبر دینے کی بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ نے دے دیا۔ یہ بھی تو ایک اعتبار ہی تھا نا۔ ایک اور میسج موصول ہوا تھا۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نمبر دینے کے پیچھے کوئی وجہ نہیں تھی؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہو، اور یہ مت سمجھے کہ نمبر میں نے آپ کو آپ پہ اعتبار کر کے دیا ہے۔ نو، نیور۔ بلکہ نمبر تو میں نے یہ سوچ کر دیا ہے کہ میں نمبر تو چینج کر سکتی ہوں، مگر اپنا گھر نہیں۔ گھر تک کیسے لے آتی؟ اور ویسے بھی گھر تک تو میں آپ کو پہلے روز بھی نہیں لے کر آئی تھی، تو آج بھلا کیسے لا سکتی تھی؟ اس نے ایک اور میسج لکھ کر سینڈ کا بٹن پریس کر دیا تھا، اور اگلے چند سیکنڈز میں ہی اسے تیمور حیدر کے نمبر سے تیسرا میسج موصول ہوا تھا، جس میں اس نے محض ایک اسمائل پاس کرتا آئیکن سینڈ کیا تھا، اور ساتھ ہی چوتھا میسج بھی آ گیا۔ اور اگر آپ کو وہ یاد ہے تو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس روز بھی میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر باز نہیں آیا تھا، تو آج کیسے باز آ سکتا تھا؟ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ہر بار بندہ ناکام نہیں ہوتا، کبھی کبھی کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ ماورا نے اسے پہلے روز کا حوالہ دیا تھا، تو جواباً تیمور نے بھی اسے پہلے روز کا ہی حوالہ دے کر کرنٹ لگا دیا تھا، اور وہ یکدم اپنے بستر سے اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا مطلب ہے آج سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ماورا اس کے میسج کا مفہوم سوچ کر ہی گھبرا گئی تھی کہ تیمور حیدر نے اس کا پیچھا تو نہیں کیا۔ مطلب اور مراد آپ سمجھ چکی ہیں مس ماورا مرتضیٰ، اور سمجھے ہوئے کو اور کیا سمجھاؤں؟ اس کے میسیجز کھٹا کھٹ موصول ہو رہے تھے، اور ماورا کا دل بری طرح دھڑک اٹھا تھا۔ عافیہ بیگم کے خیال سے ہی اس کے اوسان خطا ہونے لگے تھے۔ تو آپ نے مجھے فالو کیا ہے؟ ماورا نے بڑے صبر اور بڑے تحمل سے کام لیتے ہوئے اسے جواب دیا تھا۔ آف کورس، مجبور تھا، اور کیا کرتا؟ اپنے مزاج، اپنی شخصیت اور اپنے مقام سے بہت نیچے آنا پڑا، اور بقول میرے دوست کے ایسے معاملات میں انسان کو ویسا ہونا ہی پڑتا ہے کہ جیسا وہ نہیں ہوتا۔ میں بھی ایسا نہیں تھا، مگر ہو گیا ہوں۔ چور راستے اپنا بیٹھا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ تیمور کے لکھے ہوئے الفاظ ایسے تھے کہ ماورا چند ثانیے کے لیے کچھ کہہ ہی نہیں سکی تھی۔ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ اس نے قدرے ٹھہر کر پوچھا۔ آپ کے بالکل سامنے، لیکن چند قدم دور۔ اس کا جواب بالکل مختصر تھا، اور ماورا بوکھلاہٹ کے مارے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے مسٹر تیمور حیدر؟ اس نے تیزی سے میسج ٹائپ کیا۔ کہا نا، مجبور تھا، اور مجبوری میں انسان کچھ بھی کر جاتا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ آ جاتی تو یقیناً آپ اس خوف سے بچ جاتی، اور میں اس حرکت سے بچ جاتا۔ وہ اپنے میسیجز اور اپنے الفاظ سے ہی بہت مطمئن اور بہت پرسکون لگ رہا تھا۔ پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ اگر کسی کو محسوس ہو گیا کہ گلی میں کوئی ہے تو اچھا نہیں ہوگا، پلیز۔ ماورا اپنے بستر سے اٹھ کر اپنے گھر کے صحن میں جلے پیر کی بلی کی طرح پھر رہی تھی، چکر کاٹ رہی تھی۔ اوکے، چلا جاتا ہوں، لیکن ایک نظر دیکھنے کے بعد۔ اس نے شرط رکھی۔ سوری، میں دروازہ نہیں کھول سکتی۔ وہ بدک گئی۔ اور میں دروازے سے جا نہیں سکتا۔ اس کی طرف سے صاف انکار تھا۔ مسٹر تیمور حیدر، وہ جیسے بھنا اٹھی تھی۔ یس، وہ تو جیسے جی جان سے متوجہ ہوا تھا۔ پلیز۔ اس نے یک لفظی میسج سینڈ کیا۔ آر یو شور؟ یس۔ تو پھر دروازہ مت کھولیں، لیکن پلیز ایک بار دروازے تک تو آ جائیں، تاکہ مجھے احساس تو ہو کہ میں آپ سے مل کر آیا ہوں۔ تیمور وہاں سے جانے کے لیے آمادہ ہو چکا تھا، اور فی الحال ماورا کے لیے یہ بھی غنیمت تھا کہ وہ مان گیا ہے۔ اوکے۔ وہ میسج سینڈ کرتے ہوئے بے آواز قدموں سے چلتی ہوئی دروازے تک آ گئی تھی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ تیمور کی بھاری مگر دھیمی سی آواز ماورا کے کانوں تک پہنچی تھی، اور اس کی برداشت کی حد ہو گئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں اور اپنے لب بینچ کے رہ گئی تھی۔ اللہ حافظ۔ جواباً اس نے بھی تو کچھ کہنا ہی تھا، اور جیسے ہی اس نے اللہ حافظ کہا تو اگلے ہی لمحے اسے تیمور حیدر کے قدموں کی چاپ اپنے گھر کے دروازے سے دور ہوتی سنائی دی تھی، اور ماورا سکھ کا سانس لیتے ہوئے دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی، اور اس نے اعصاب ذرا ٹھکانے پر آتے ہی جھنجھلا کر اپنا سیل فون بستر پر پھینکنے والے انداز میں پٹک دیا تھا۔ وہ مجبور تھی تو صرف عافیہ بیگم کی وجہ سے، ورنہ ماورا مرتضیٰ اپنی بات اور اپنی ضد سے پیچھے ہٹ جاتی، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ایکسکیوز می، مسٹر تیمور حیدر کون سے روم میں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ ولید نے ہوٹل کے استقبالیہ پر رکتے ہوئے تیمور کے بارے میں استفسار کیا تھا۔ جسٹ 1 منٹ سر۔ استقبالیہ پر موجود لڑکی نے تمام روم کا ریکارڈ چیک کرنے کے لیے ٹائم مانگا تھا۔ سر، مسٹر تیمور حیدر کے نام سے تو 3 روم ریزروڈ ہیں۔ اب یہ نہیں پتا کہ مسٹر تیمور حیدر خود کون سے روم میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔
उसने माज़रत ख्वाना लहजे में कहते हुए वलीद की तरफ देखा था। ओके, आप रूम नंबर बता दें, वो अपना मोबाइल निकालते हुए बोला। ओह श्योर। उसने फ़ौरन नंबर चेक किए। 122, 123 एंड 124। उसने तीनों नंबर्स बता दिए थे और वलीद सर हिलाता उसकी शुक्रिया अदा करके वहाँ से हट गया था और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए तैमूर का नंबर भी डायल कर लिया था, लेकिन उसके नंबर पर रिंग तो जा रही थी मगर वो रिसीव नहीं कर रहा था। और फिर 1 बार, 2 बार, 3 बार और न जाने कितनी बार उसने तैमूर के नंबर पर ट्राई करके देख लिया मगर उसकी तरफ से कॉल रिसीव नहीं हुई थी और वलीद झिंझलाता हुआ 3rd फ्लोर पर आ गया था। वो अभी सोकर उठी ही थी कि उसका सेलफोन बजने लगा था और उसने बमुश्किल अपने शोल्डर कट बाल समेटते हुए मोबाइल उठाकर कान से लगा लिया था। हेलो। उसकी आवाज़ नींद से बोझल थी। दूसरी तरफ साशा उसकी आवाज़ सुनते ही तब उठी थी। इज़्ज़त, तुम अभी तक सो रही हो? साशा की आवाज़ खासी बुलंद थी। उठ गई हूँ यार, उठ गई हूँ। इज़्ज़त अब भी धीमी सी आवाज़ में बोल रही थी। टाइम देखा है तुमने? हाँ देखा है, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है यार। इज़्ज़त बहुत रिलैक्स थी। इज़्ज़त, तुम्हें पता है कि ब्यूटिशियन ने क्या कहा था? हमें जल्दी पहुंचना होगा, प्लीज़ जल्दी करो। उसी ब्यूटिशियन ने फिर फारा को भी तैयार करना है। साशा को पता था कि जब तक वो इसी तरह जल्दी नहीं मचाएगी इज़्ज़त तब तक किसी चीज़ का कोई नोटिस नहीं लेगी। तो कर ले, पहले फारा को तैयार कर ले। उसने बड़े इत्मीनान से कंधे अचकाए। इज़्ज़त, फारा दुल्हन है और दुल्हन सबसे आखिर में तैयार होती है। साशा जिच हुई थी, हालांकि दुल्हन को सबसे पहले तैयार होना चाहिए। इज़्ज़त उस लाइन पे ही नहीं आ रही थी। इज़्ज़त, मैं तुम्हारे रूम में आ रही हूँ। साशा ने दूसरा हल सोचा। मोस्ट वेलकम यार, मैं दरवाज़ा खुला छोड़ रही हूँ। इज़्ज़त बेड से उठी और ढीले ढाले कदमों से चलती हुई दरवाजे तक आई और बड़े सुकून से दरवाजे का लॉक खोल दिया था। और इधर वलीद ने दरवाजे पर दस्तक के लिए हाथ उठाया और दस्तक दे डाली थी। अरे तुम पहुँच भी गई? इज़्ज़त ने हैरत से कहते हुए हैंडल घुमाकर यकदम दरवाज़ा भी खोल दिया था और फिर बेसाख्ता गड़बड़ा के रह गई थी। आप? इज़्ज़त के होंठों से बमुश्किल ये लफ्ज़ अदा हुआ था और दूसरी तरफ तो वलीद का उससे भी ज़्यादा बुरा हाल हुआ था। वो इज़्ज़त को यूं अचानक और उस हुलिये में अपने सामने देखकर सचमुच सटपटा गया था, बल्कि उसके तो माथे पर पसीने के कतरे फूट आए थे। उसने इंतहाई ढीले ढाले ट्राउज़र पर ढीला ढाला स्लीवलेस टॉप पहन रखा था और टॉप का गला फ्रंट और बैक से खासा डीप था और इसी डीप गले की वजह से वलीद खुद भी घबराया था और उसकी नज़रें भी घबरा गई थी। और यही कुछ इज़्ज़त के साथ भी हुआ था और उसने दूसरा कोई भी लफ्ज़ कहे बगैर यकदम फ़ोन बंद कर दिया और साथ ही खटाक से दरवाज़ा भी बंद कर डाला था। उफ़, ये क्या हो गया अचानक? इज़्ज़त दोनों हाथों से अपना सर थामती एक गहरी सांस खारिज करती ड्रेसिंग रूम की तरफ भागी थी। उसकी हिफ़्फ़त और शर्म की तपिश चेहरे से कम नहीं हो रही थी और ऐसी कैफियत उसके साथ पहली बार हुई थी। आज के फंक्शन का क्या टाइम है? वो नाश्ता करने के बाद किचन में खड़ी बर्तन समेट रही थी जब आफिया बेगम किचन के सामने से गुजरते हुए किचन के दरवाजे में ही रुक गई थी। शाम 5 बजे का टाइम है, लेकिन मैं 4 बजे घर से जाऊंगी। इनफैक्ट फारा जल्दी आने का इसरार कर रही थी। मावरा ने सिंक में हाथ धोकर किचन के दरवाजे से लटकते तौलिए से हाथ पोंछते हुए जवाब दिया था। इतनी जल्दी क्यों? शादियों के फंक्शन तो बहुत लेट होते हैं। उन्हें हैरानी हुई थी। जी होते हैं, मगर आपको पता है कि उसकी बारात कराची से आई है। वो लोग 2 दिन से होटल में ठहरे हुए हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि फ़ंक्शन ज़रा जल्दी हो जाए तो वो भी जल्द अज जल्द वापस कराची पहुंच जाएं, क्योंकि उन्होंने प्लेन की टिकट्स पहले ही रिज़र्व करवा रखी हैं। इधर रुखसती होगी और उधर वापसी। मावरा ने जवाब खासा तफसीली दिया था। ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि तुम आज भी ज़रा जल्दी ही वापस आ जाओ। वो कहते हुए पलटी। जी इंशाल्लाह, जल्दी जाऊंगी तो जल्दी ही आऊँगी ना। मावरा ने इस्बात में सर हिलाया। ओके, अल्लाह हाफिज़। वो खुदा हाफिज़ कह के आगे बढ़ गई थी और जवाबन मावरा उन्हें फ़ी अमानिल्लाह कहती उनके पीछे दरवाजे तक आई और फिर उनके दरवाज़ा अबूर करते ही दरवाज़ा बंद करके बड़े सुस्त और ढीले ढाले कदमों से चलती हुई बरामदे में बिछे तख्त पर आ बैठी थी। मावरा, मावरा बेटा। बेगुल नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। वो सुबह फजर के वक्त उठती थी और नाश्ता करने तक कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ़ रहती थी, इसलिए बैठे बैठे थक जाती थी और नाश्ता करने के फ़ौरन बाद वो अक्सर थोड़ा आराम करने की गर्ज से लेट जाती थी, क्योंकि आजकल घर को संभालने के लिए मावरा जो मौजूद थी, इसलिए इस तरफ से वो कदरे बेफिक्र फिर रही थी आजकल। मावरा। मावरा की तरफ से कोई भी जवाब ना पाकर वो बिलाही उठकर कमरे से बाहर निकल आई थी। जी बिगुल, क्या बात है? वो उसके करीब आकर बैठी तो तब कहीं जाकर मावरा की सोच का तसलसल टूटा था और वो चौंक कर उनकी तरफ मतवज्जा हुई थी।
یہی بات تو میں تم سے پوچھنے والی تھی۔ صبح سے دیکھ رہی ہوں تمہارا چہرہ اترا اترا سا نظر آ رہا ہے، ورنہ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ بیگل نے اس کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ بیگل، میں رضا حیدر کے بیٹے کی وجہ سے پریشان ہوں۔ وہ کسی اور ہی راستے پر چل پڑا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی اکسا رہا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس راستے پر چلنا میرے عہد اور میرے ارادوں کا حصہ نہیں ہے۔ میرا ارادہ اور ہے، میرا عزم اور ہے، اور میرا راستہ اور میری منزل بھی اور ہے۔ میں کیسے سمجھاؤں اس کو؟ ماورا حقیقتاً پریشان تھی، اور بیگل بھی اس کی بات سن کر متفکر ہو گئی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ آخر کوئی چھوٹی موٹی بات تو تھی نہیں کہ وہ جسے سن کر بھی پرسکون رہتی۔ کیوں؟ کیا کہتا ہے؟ انہوں نے آخر کچھ تو پوچھنا ہی تھا۔ کہتا کچھ نہیں، لیکن اس کے ارادے اس کی باتوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کا جھکاؤ، لگاؤ میں محسوس کر سکتی ہوں، لیکن اس کی یہ لگن میرے حواسوں پر اثر نہیں کر سکتی۔ وہ یہ نہیں جانتا۔ ماورا مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پھر کیا کرو گی؟ بیگل کا دل کانپ گیا تھا۔ روکوں گی اسے، باز رکھوں گی، سمجھاؤں گی، لیکن پھر بھی اگر نہ سمجھا، نہ باز آیا اور نہ رکا تو؟ بیگل اس کی اگلی بات سنتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ تو پھر وہی ہوگا جو وہ چاہے گا، اس نے کہتے ہوئے اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے تھے۔ وہ کیا چاہے گا بھلا؟ بیگل گھبرا رہی تھی۔ یہ میں نہیں جانتی، مگر پھر بھی ہوگا وہی جو اس کی چاہت ہوگی، اور اس کی چاہت کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ ماورا کا لہجہ سخت ہو چکا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ یہ غلط ہے ماورا، یہ سب غلط ہے، ایسا کچھ مت کرنا۔ بیگل نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ یہ سب غلط ہے تو کیا اس کا میرا پیچھا کرنا ٹھیک ہے؟ یا اس کا رات کے 1 بجے میرے گھر کے دروازے کے سامنے چکر لگانا ٹھیک ہے؟ کیا اس کا میرے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا ٹھیک ہے؟ کیا اس کا مجھے اپنی طرف مائل کرنا ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ سب ٹھیک ہے تو پھر جو کچھ اس کے بعد ہوگا وہ سب بھی ٹھیک ہی ہوگا۔ اس نے انہیں اپنا فیصلہ 2 ٹوک سنایا تھا۔ اف میرے اللہ، یہ کن چکروں میں پڑ گئی ہو تم؟ میں نے کبھی یہ تو نہیں چاہا تھا، اور نہ ہی تمہیں اس طرح کا کوئی سبق دیا تھا۔ بیگل کا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ میں بھی یہ سب نہیں چاہتی، اور مجھے بھی یہ سب پسند نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی باز نہ آئے تو میں بھلا کیا کر سکتی ہوں؟ میں آخر کب تک اسے اوائڈ کروں گی؟ کب تک؟ ماورا بھی اپنی جگہ پر درست تھی، لیکن بیگل کیا کہتی؟ آخر معاملہ دل کا تھا۔ تو پھر آج تم شادی میں مت جاؤ۔ بیگل نے ایک معصوم اور بچکانہ سا حل نکالا۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ نہ وہ تمہیں دیکھے گا اور نہ ہی کوئی پیش رفت کرے گا۔ بات جہاں ہے وہیں پہ رہ جائے گی، انہوں نے وضاحت دی۔ بیگل، وہ مجھے دیکھ بھی چکا ہے اور پیش رفت بھی کر چکا ہے۔ بس اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ بات کہاں تک جاتی ہے اور میں کیا قدم اٹھاتی ہوں۔ اینی وے، آپ پھر بھی یہی دعا کیجئے کہ رضا حیدر کا بیٹا مجھ سے دور رہے، ورنہ پھر… ماورا کہتے ہوئے یکدم تک سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور بیگل جواباً کچھ کہہ بھی نہیں سکی تھی۔ وہ تو جہاں کی تہاں بیٹھی رہ گئی تھی۔ فارا اور آفاق کا نکاح دن کے وقت فارا کے گھر پر ہی ہو گیا تھا، اس لیے شام 5 بجے اپنے مقررہ ٹائم پر دلہن بنی فارا کو سٹیج پر لا کر بٹھا دیا گیا تھا، اور تب تک تقریباً سبھی مہمان بھی آ چکے تھے، کیونکہ بارات کراچی سے فیصل آباد لانے کی وجہ سے اشتیاق یزدانی نے بہت کم لوگوں کو بارات میں انوائٹ کیا تھا۔ زیادہ لوگ ولیمے میں ہی انوائٹڈ تھے، اس لیے جتنے بھی باراتی تھے وہ ان کے ساتھ ہی وقت پر میرج ہال پہنچ گئے تھے، اور فنکشن بڑی جلدی شروع ہو گیا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، آفاق نے دلہن بنی فارا کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کی تھی، اور فارا ابھی اپنی اس تعریف پر ٹھیک طرح سے ہوش بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک ہی ان کے عقب سے چند آوازوں کا ملا جلا سا کہکا بلند ہوا تھا، اور ان دونوں نے ہی بے ساختہ چونک کر اپنے عقب میں دیکھا تھا، جہاں عزت، ساشا، علیشا، ہمنا کی دونوں بچیاں بھی موجود تھیں۔ اوئے ہوئے، بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں جناب۔ گھر جانے کا ویٹ بھی نہیں کیا، ساشا نے آفاق کو چھیڑا تھا۔ کیا کروں مائی ڈیئر سسٹر، اتنی خوبصورتی دیکھ کر صبر ہی نہیں ہوا، آفاق نے بے چارگی سے کہا۔ او ہو، سٹیج پر یہ حال ہے تو جہاز میں کیا کریں گے؟ رخصتی کے بعد واپسی کی کوف بھی اٹھانا باقی ہے ابھی۔ عزت نے آفاق کو واپسی کے سفر سے ڈرایا تھا۔ اتنا اچھا اور اتنا خوبصورت ہم سفر ساتھ ہو تو پھر کیسی کوفت؟ آفاق نے اسے لاجواب کیا تھا۔ واہ، کیا کمال ہے یار، بیٹھے بیٹھے ہی شاعر بھی ہو گئے ہیں، ساشا نے مذاق اڑایا۔ جس کو بیٹھے بیٹھے اتنی خوبصورت بیوی مل جائے وہ بندہ شاعر ہو ہی جاتا ہے، اس نے کہتے ہوئے کندھے اچکائے۔ عزت، بابا تمہارا پوچھ رہے تھے۔ تیمور اور ولید سٹیج کے قریب آ کر ٹھہرے ہی تھے کہ تیمور کو رضا حیدر کا پیغام یاد آ گیا تھا،
اور عزت ولید کو دیکھتے ہی صبح والا واقعہ یاد کرتے ہوئے نظریں چرا گئی تھی، جبکہ ولید تو پہلے ہی اس کی طرف دیکھنے سے کترا رہا تھا۔ جی اچھا، وہ آہستگی سے سر ہلا کر کہتے ہوئے آفاق اور فارا کے صوفے کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ گئی تھی۔ ہیلو، کیسے ہیں آپ؟ وہ ولید کے پاس سے چپ چاپ گزر جاتی، یہ بھی ناممکن ہی تھا۔ الحمدللہ بہت اچھا ہوں اور اچھے حال میں ہوں، اس نے لاپرواہی ظاہر کی تھی۔ نظر تو آ رہا ہے، وہ آہستگی سے کہتے ہوئے اس کے پاس سے گزر گئی تھی، اور ولید اتنی ہی آہستگی سے سر جھکائے رہ گیا تھا۔ ولید، تیمور نے آہستگی سے اسے ٹوکا دیا تھا۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ سامنے دیکھو، تیمور نے بغیر اشارے کے اسے متوجہ کیا تھا، اور ولید نے بڑے ہی غیر محسوس انداز میں سامنے دیکھا تھا، اور سامنے سے آتی لڑکی کو دیکھ کر ولید کی نظریں واقعی چند ثانیے کے لیے ٹھہر گئی تھیں۔ اس لڑکی کی شخصیت کتنی باوقار، کتنی مضبوط اور کتنی پر اثر ہے، یہ تو پہلی نظر دیکھ کر ہی محسوس ہو رہا تھا، اور اس کی خوبصورتی اور اس کی ڈریسنگ دیکھ کر تو ولید دل ہی دل میں اسے سراہنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ بتاؤ، تیمور نے اسے ٹوکا دیا۔ ماورا مرتضیٰ، یہ ماورا مرتضیٰ ہے نا؟ ولید اس کی چال ڈھال اور رکھ رکھاؤ سے ہی جان گیا تھا کہ وہ لڑکی ماورا مرتضیٰ ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ تیمور نے اس کی شخصیت کا نقشہ ہی کچھ ایسا کھینچ کے بتایا تھا کہ ولید کے ذہن میں سب کچھ فیڈ ہو گیا تھا۔ ہاں، فیصل آباد میں اس طرز کی صرف ایک ہی لڑکی ہو سکتی ہے، اور وہ ہے ماورا مرتضیٰ، تیمور نے جیسے فخر سے کہا تھا، اور ولید واقعی سراہنے والے انداز میں بھویں اچکائی تھی۔ ہیلو، وہ ان کے پاس سے گزر رہی تھی کہ تیمور نے جان بوجھ کر اسے مخاطب کر لیا تھا۔ ہائے، لیکن وہ رکی نہیں تھی، اور تیمور خوش ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ ایکسکیوز می مس ماورا، اس نے بے ساہتا اسے پکارا۔ یس، ماورا ٹھہری تھی مگر پلٹی نہیں۔ پلیز جسٹ 5 منٹس، وہ اسے روکنا چاہتا تھا۔ وائی؟ ماورا بہت رف ہو رہی تھی، اور تیمور اپنی ایسی عزت افزائی کے باوجود بھی کوئی انسلٹ اور کوئی سبکی محسوس نہیں کر رہا تھا۔ میں نے آپ کو کسی سے ملوانا تھا، تیمور نے وجہ بتائی۔ مجھے آپ سے ملنا پسند نہیں ہے، تو کسی اور سے کیسے مل سکتی ہوں؟ ماورا نے اس کی سمت پلٹتے ہوئے اسے ایک منہ توڑ قسم کا جواب دیا تھا۔ میری بات تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن کسی اور نے بھلا کیا کیا ہے؟ کیا قصور ہے کسی اور کا؟ تیمور بڑے موڈ میں پوچھ رہا تھا۔ ان کا قصور یہ ہے کہ ان سے ملوانے والے آپ ہیں، آپ مسٹر تیمور حیدر، آپ۔ لیکن مس ماورا، تیمور نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ درمیان میں ٹوک گئی تھی۔ پلیز جسٹ اسٹاپ اٹ، میں یہاں اپنی دوست کی شادی میں آئی ہوں، لوگوں سے تعلقات بڑھانے نہیں آئی۔ ماورا ہاتھ سے دو ٹوک اور بے لچک انداز میں کہہ کر پلٹی اور اسٹیج کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ اس کے پیچھے ولید تیمور کی حالت دیکھ کر لوٹ پوٹ ہو گیا تھا، اور پھر اس نے جب تیمور کو دیکھا تھا اس کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ جی بابا، آپ نے بلوایا تھا؟ عزت بڑی ترنگ میں آ کر رضا حیدر کے پاس کھڑی ہوئی تھی، اور وہ اپنے دوست سے بات کرتے کرتے رک گئے تھے۔ جی ہاں بیٹا، بلوایا تھا، ان سے ملو، یہ ہے میرے دوست قیام مرزا۔ انہوں نے اپنے ہم عمر آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ ہائے انکل، کیسے ہیں آپ؟ عزت بہت خوشگوار لہجے میں بولی تھی، اور اس کی آواز پر کسی اور کے ساتھ باتوں میں مصروف قیام مرزا کا بیٹا یکدم اس کی طرف پلٹا تھا۔ ہیلو بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سناؤ؟ قیام مرزا عزت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ فائن، عزت نے مسکرا کے کہا، اور بیٹا ان سے ملو، یہ ہے میرے دوست کا اکلوتا سپوت مونس مرزا۔ رضا حیدر نے بڑے ہی پرشوق اور گہری نظروں سے عزت کی طرف دیکھتے مونس مرزا کا تعارف کروایا تھا۔ ہیلو، عزت نے اب کی بار بہت نارمل سا ہیلو کہا تھا۔ ہائے، جبکہ مونس مرزا نے بڑی خوشی اور جیسے بڑے استحقاق بھرے انداز میں اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ آپ کیسے ہیں؟ عزت نے اس کا ہاتھ یکسر نظر انداز کر ڈالا تھا۔ قیام مرزا اور رضا حیدر اسے دیکھ کر رہ گئے تھے، جبکہ مونس مرزا نے اپنی مٹھی اپنے ہونٹ بیچ لیے تھے، اور پھر عزت نے محسوس کیا تھا کہ شادی کے تمام فنکشنز میں اور فیصل آباد سے لے کر کراچی تک سفر کے دوران بھی مونس مرزا کی نگاہیں اس کے گرد ہی رہی تھیں، اس کی نگاہوں کا مرکز صرف وہی رہی تھی، اور عزت کو اس کا اس طرح دیکھنا ذرا بھی پسند نہیں آیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں غصے سے بل کھاتی ہوئی گھر آئی تھی۔ یہ تھی رقص بسمل کی 10th ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی مل سکے۔